अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रीम खान और मेरा साथ देंगे फसीज़ा का। प्रोग्राम के पहले से मैं बात करेंगे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पहले गैर मुल्की दौरे की। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने उनका एयरपोर्ट पर तपाक इस्तकबाल किया। अब क्या वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले दौरे के लिए सऊदी अरब का इंतखाब किया? माजी में मुस्लिम मुखालिफ जज्बात रखने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब इस्लाम की पुरअमन के विजन के लिए उम्मीदें मौजू पर कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी इस इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरब रवाना हो रहे हैं और कुछ तज्ज़िया ट्रंप के इस दौरे का बुनियादी मकसद दोनों ममालिक के दरमियान सिर्फ बिजनेस डील करार दे रहे हैं। अब इस इजलास से खिते पर क्या असर पड़ेगा और ईरान को इस अमल से दूर रखकर क्या पैगाम दिया जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। अगले दो हिस्सों में बात करेंगे अंदरून मामलात पर जो थरपारकर में इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल पेश आ रहा है, और फिर उसके बाद एक खुश आइन बात शहीद एतजाज हसन के मुतल्लिक। जनाब, आपके दो इत्तेहादी, आपके दो दोस्त, आपके दो भाई, हालांकि एक को आप कहते नहीं हैं, समझते हैं कि उम्मत के हिस्से, उम्मत के लीडर, और जो दूसरे हैं वो फर्स्ट वर्ल्ड और फ्री वर्ल्ड के लीडर यानी मुत्तहदा रियासत अमरीका और दूसरी तरफ बादशाहत सऊदी अरब, वो अब आपस में भाईचारा दिखा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले दौरे का इंतखाब किया है। लेकिन फसी भाई, जब आप जिस तरह के इस्टेब्लिशमेंट लिबरल इसको देखते हैं कि एक तरफ एक राइट विंग थियोक्रेटिक बादशाहत और दूसरी तरफ एक राइट विंग अमरीकी रजीम, वो अब साथ मिलके बैठ रहे हैं और अब पाकिस्तानी हुकूमत भी उसमें कोशिश कर रही है कि वो भी इन्वॉल्व हों, वो भी बीच में ज़रा समिट करें, तो आपके दिल में वो क्या जज्बात उठते हैं? अगर आप इस वैसे हमें जरा थोड़ा सा एनलाइटन करें अबाउट दिस मीटिंग ऑफ द माइंड्स। नंबर वन, ये कोई नई बात नहीं है। सऊदी अरब बहुत खुश होगा कि जी अमेरिका हमारे पास आ रहा है, हमारे लिए आ रहा है, एंड दे नीड अस मोर देन वी नीड देम। मैं इसमें थोड़ा सा ये इख्तिलाफ करूंगा कि सऊदी अरब की जो ये एक दुनिया में एक पोजीशन बनी हुई है, उसमें अमेरिका का बहुत ज़्यादा हाथ है, बल्कि हम जितना कहें वो कम है। पिछले 5-6 दहाइयों से उन्होंने इनको एक इस तरह की प्रिंसिपल पोजीशन दी हुई है, और वो इसलिए क्योंकि उनके आपस में जिस तरह का रिश्ता है, अब आपको पता है प्यार मोहब्बत का है, प्यार मोहब्बत के वो खत एक दूसरे को भेजते रहते हैं। अगर अमेरिका ने 1000 सीसी एंड अबव गाड़ियाँ बैन की हुई थी ना, तो फिर सऊदी की ये पोजीशन ना होती। लेकिन उनको जो गाड़ियाँ पसंद है, बड़ी बड़ी 16-16 फुट की, जिसमें 4-5 हज़ार सीसी की इंजन होते हैं, 1 लीटर कोई 2 किलोमीटर वो चलती है, ठीक है ना, तो इसकी वजह से एक इम्पोर्टेंस ज़रूरी तौर पे बहुत ज़्यादा बढ़ी है। लेकिन उसी वजह से आपके जो तज्ज़ियाकार हैं वो एकदम से उनमें एक एहसास कमतरी आ गई है। वो कह रहे हैं कि जी अगर ये इन्वेस्टमेंट पूरी को हो जाए तो अमरीकी इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब में, और सऊदी अरब और अमेरिका के जो आपस में उस तरह के रिलेशंस हैं, वो इन्वेस्टमेंट आपके जो चीन कर रहा है सीपैक के मुतल्लिक, वो उससे भी आगे बढ़ के निकल जाएगा। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये दो जो फ़र्क दुनिया हैं, इनको इस तरह कंपेयर क्यों किया जा रहा है। लेकिन बात यह है कि अमेरिका और सऊदी अरब का जिस तरह आप कह रहे हैं, इस तरह का जो रिश्ता था वो तो हमेशा से इतना बुलंद था। एक और चीज़ भी है कि थोड़ी सी अर्जेंसी सऊदी अरेबिया के साइड पे भी है। एक जो इन्होंने अलायंस बनाई है, उसकी वजह से उसके लिए जो आर्मिंग उन्होंने करनी है। दूसरा ये है कि जो ये ऑयल प्राइसेस लग यही रहा है कि मीडियम टर्म तक गिरी गई हैं, उनकी जो रेवेन्यू साइड है हुकूमत, वो तो बहुत उनके पास मुश्किलात चल रही है। वो जो फॉरेन लेबर है वो उस लिहाज से एम्प्लॉय भी नहीं कर रहे। दूसरा ये है कि एट द सेम टाइम जो एफिशिएंसी सोलर में है वो तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है जी। आपकी जो एक पूरी न्यू क्लास ऑफ गाड़ियाँ भी आ गई हैं जो इलेक्ट्रिक है, अभी बहुत स्मॉल सेक्टर है लेकिन ये ग्रो ही करेगा। तो अगर वो एज अ कंट्री अभी से अपने इन्वेस्टमेंट्स करने, जब उनकी रेवेन्यू साइड इतनी तगड़ी है कि वो ये चीज़ें ख़रीद सकें, बिकॉज 20-30 साल में सऊदी वो चीज़ तो नहीं रहेगी, उनको डाइवर्सिफाई करना होगा। जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है या उनके पास
ایسے ریسورسز ہوں کہ وہ اپنی اکانومی زبردست طریقے سے چلائے, وہ ابھی پرابلمٹک ہے ان کے لیے. اسی میں اگر آپ اب پاکستانی فیکٹر پہ آ جائیں کہ پاکستانیوں کے لیے کتنا نقصان دہ ہے, آپ کی جو ریمیٹنسز ہیں وہ کچھ دیر سے کم ہوتی جا رہی ہیں. یہ میں سعودی اسپیسیفک بات نہیں کر رہا, میں جنرلی کہہ رہا ہوں کہ ریمیٹنسز آپ کی کم ہو رہی ہیں اور کچھ پرسنٹیج پوائنٹس وہ گری ہیں. سعودی عرب اب آپ کو پتہ ہے ان کے 31 سال کے شہزادے ہیں جو ڈیفینس منسٹر بھی ہیں اور جو اور طرح کی ان کے پاس بھی وزارتیں ہیں, اور آگے بڑھ کے ان کا جو یمن میں جو جنگ ہے اس میں بھی وہ اولین رول پلے کر رہے ہیں. وہ بھی یہی چاہ رہے تھے جو کچھ دیر سے آپ کو پالیسی دیکھنے کو مل رہی ہے سعودیائزیشن کی. حالانکہ آپ کے جو عام سعودی شہری ہیں وہ اتنا زیادہ کام تو نہیں کرتے جتنا شاید فصیح زکا صاحب کام کرتے ہیں, لیکن اب کیونکہ وہ زیادہ سے زیادہ ان کو انڈسٹری میں انسینٹیوائز کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی پوسٹ پہ آئیں, ان بھی پوسٹ پہ آئیں, ایسے بھی پوسٹ پہ آئیں, تو کیا پاکستانیوں کا رول آپ کو کم سے کم دیکھنے کو ملے گا آنے والے سالوں میں, جو ابھی سے ریمیٹنسز میں ریفلیکٹ ہو رہا ہے اور جو ایک طرح کی پاکستان کو بھی ایک ہیلڈ ہاسٹیج والی ایک جھجک بٹھا دیتی ہے کہ سعودیوں کو غصہ نہیں کرنا, یمن کی جنگ میں مداخلت نہیں کرنی کیونکہ وہ شاید آپ کے لوگوں کو واپس بھیج دیں گے, ان کو آپ نے اس طرح ناراض نہیں کرنا جو راحیل شریف صاحب کی اسلامک ملٹری الائنس تھی کیونکہ وہ شاید آپ کے لوگوں کو واپس بھیج دیں گے. تو یہ جو انہوں نے اوپر اس طرح تلوار لٹکائی ہوئی ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ کی ریمیٹنسز پہ گہرا اثر پڑ جائے. اچھا ہمیں کیوں اتنی پڑی ہوئی ہے اپنے ریمیٹنسز کی, کیونکہ آپس کی بات ہے جناب, آپ کی جو معیشت ہے وہ بالکل بیٹھی ہوئی ہے, تو آپ تو چاہتے ہیں کہ آپ کی ریمیٹنسز اس طرح آگے بڑھتی جائیں. تو اٹ سیمز کہ ویئر ان اے کیچ 22 سچویشن. ایک لحاظ سے ہمیں یہ کرنا چاہیے, دیکھیں ریمیٹنسز پاکستان کے لیے ایک زبردست سچویشن تھی. آپ کی لیبر جس کے لیے نوکریاں پاکستان میں نہ ہو وہ باہر کام کرتی ہے, اور پھر وہ جو پیسہ ان کی اکانومی سے نکال کے یہاں لے کے آ جاتے ہیں وہ تو ایک نیٹ ٹرانسفر ہے, ایک نہ صرف فورن کرنسی آتی ہے لیکن ان ویلتھ ڈائریکٹلی. زبردست بات ہے, زبردست بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا میرے خیال میں جب ہم نے یہ انیشلی کیا تھا یہ کافی فار سائٹڈ ڈیسیجن تھا کہ اکانومی شاید اتنا گرو نہ کرے, یہ جو فورن ممالک میں ہمارے لیبر جاتے ہیں. لیکن اس میں اب جو پرابلم یہ ہے کہ اب ہمیں یہ کنٹینجنسی بنانا ہوگا. اگر یہ لوگ واپس آ گئے جتنے بھی ہے 1 ملین 1.5 ملین, ان کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ ایک لحاظ سے ایک تو وہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس اپنا پیسہ ہوگا, یہ کچھ نہ کچھ کر لیں گے, لیکن سب تو اس لیول کی نہیں ہے. جو ماسز ہے نا وہ تو لو اینڈ لیبر پہ, وہ اس میں وہ ویلیو ایڈڈ چیز بھی نہیں ہے کہ وہ وہاں سے یہاں آ جائے تو کچھ نیا بھی لے کے آئے. تو یہ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا. دوسرا یہ کہ جب سعودی انڈیجنائز کر لیں گے, اپنے لیبر کو استعمال کر, ان کے پاس ایک ایفیشنسیز کا پرابلم ہوگا. ابھی تو وہ دنیا سے بیسٹ جو ایکسپرٹیز ہے وہ لے آتے کریں گے تو کیسے خود کریں گے, اس میں مسئلے آئیں گے. میرے حساب سے وہ ہونے بھی نہیں والا. I don't think in the foreseeable future کسی حد تک ہو جائے گا, ایک ڈپ آئے گا جسے ہمیں برداشت کرنا ہوگا, لیکن اوور آل جو ہے نا ان کو. لیکن پھر پرابلم یہ کہ کیا جو اس لیول کے وہ امپلائمنٹ کرتے تھے 10-20 سال پہلے, جب ان کے اکانومی جو تھی وہ ہائی آئل پرائسز پہ اتنے زبردست طریقے سے افلوٹ تھی, اب وہ شاید نہ کر سکے. تو یہ ایک پرابلم ہے اور اس کا ہمیں دیکھنا پڑے گا. آخر میں صرف 1-2 چیزیں یہ بھی کہ جو ان کا ایک عرب نیٹو, یہ جو ہے عرب نیٹو پہ مجھے وقفہ لینا ہوگا کیونکہ اس عرب نیٹو پہ ذرا تفصیل میں بات کرنی ہوگی ہمیں. بہت زیادہ رہیے گا ہمارے ساتھ, گفتگو جاری ہوگی. ویلکم بیک ٹو دو رائے. ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ لبرل فصیح زکا صاحب. آپ تنقید کریں گے گہری قسم کی مسلم نیٹو پہ, لیکن جناب دیکھیں ذرا پیمبرا کے نوٹس کا, آپ ذرا رہیں, ہوشیار رہیں اور اچھی باتیں کریں, اور بات ایسے کریں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے فارن ریلیشنز اور امت مسلمہ کی مفاد میں ہو. جناب the floor is yours. نہیں, ایک تو یہ کہ فرام ٹرمپس پرسپیکٹو وہ تو سوچ رہا ہے کہ یہ ایک عرب نیٹو ہے. عرب نیٹو جو تھا وہ 60-70s میں بن سکتا تھا. نہیں, عرب نیٹو 60-70s میں بھی نہیں بن سکتا تھا. عرب نیٹو میں لڑے گا کون؟ اب جو ہے اب ایفیکٹولی یہ سنی نیٹو ہے, ٹھیک ہے, مسلم نیٹو بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اگر وہ جو آپ ایک مقصد کے لیے سے کریں تو جو ڈپلومیٹک اوورچر ہے اس میں 2 بڑے اور کیریکٹر بھی ہیں, ٹھیک ہے. اگر مڈل ایسٹ میں آپ دیکھیں, ایک تو ایران ہے ڈیفینیٹلی, ٹھیک ہے. اگر آپ نے 44 کنٹریز ایک ملک یا ان کے جو الائز کے خلاف کر دیا, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے. لیکن
بہتر تو یہی ہوگا کہ اگر آپ دونوں کو ایک لحاظ سے ٹیک دم بیک اے فیو اسٹیپس ان کے پوزیشن سے. جی پھر لانگ اسٹینڈنگ اسرائیل کا بھی مسئلہ ہے, سیریا کی بھی مسئلہ ہے. تو ایک اور چیز یہ کہ اس ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اس سارے مسئلے میں, اس سارے جو یہ مسلم نیٹو بن گیا, اس میں سعودی اور ایران کافی کلوز ہو گئے ہیں. بیکاز سعودی اور ایران, سعودی اور اسرائیل کافی, ہاں وہ کلوز ہو گئے ہیں. بیکاز جو اسرائیل ہے اٹ ہیز پرابلمز لیبنن میں, ٹھیک ہے, وہاں حماس. یہ ہمیں ادھر انڈیکیٹر ایک لگا دینا چاہیے ہمیں کہ کتنی پروبیبلٹی ہے کہ اس کے بعد کوئی نوٹس ہوگا. کوئی نوٹس ہوگا. لیکن خیر یہ میں نے بات آپ کی شاید صحیح طرح سن نہیں پایا, کیونکہ سعودی عرب اور اسرائیل آپ کو پتہ ہے اس جملے میں ہم وہ دو نام نہیں لیتے, حالانکہ ان کی جو کلینڈسٹن میٹنگز ہیں وہ بھی بے تحاشا ہو چکی ہیں. لیکن اب آپ آ جائیں اس سے پہلے کہ ہم ایران پہ جائیں, یہ جو عرب نیٹو والا فیکٹر ہے, بات یہ ہے فصیح زکا صاحب کہ چاہے ہم کچھ بھی کہہ لیں, ان کی فوجیں لڑ نہیں سکتی. یمن آپ کے لیے ایک میں سمجھتا ہوں کھرا مثال ہے کہ دنیا کی جو سب سے خطے میں جو سب سے امیر ترین ملک ہے وہ سب سے غریب ترین ملک پہ بمباری کر رہا ہے, اور انہوں نے ابھی تک کچھ بھی نہیں پایا. یمن میں کچھ بھی نہیں حاصل ہوا, صرف اور صرف ادھر آپ کو ڈیوسٹیشن دیکھنے کو ملتی ہے. انفراسٹرکچر تباہ کیا ہے, واٹر سورسز ہر طرف بربادی, ایگریکلچر خراب کر دیا. تو اس میں سب سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے, پاکستان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کو اس میں کتنا رول کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. پہلے کہا کہ جی صرف اور صرف راحیل شریف صاحب جا رہے ہیں, پھر اس کے بعد ایک افواہ نکل پڑی کہ جی شاید کچھ فوجی مشیر جائیں, ملٹری ایڈوائزرز. اور یہ جو ایکسپریشن بھی ہے ملٹری ایڈوائزرز, یہ بھی آپ کو پتہ ہے ایک بہت خصوصی ایکسپریشن ہے اور کچھ ہی کانٹیکسٹ میں استعمال ہوتا ہے. پاکستان کو اس چیز میں میرے خیال سے کم انوالومنٹ کرنی چاہیے. یا تو آپ کے اپنے 4 ہمسایوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت زیادہ خوبصورت ہوتے, یا تو آپ اپنے سرحدوں میں ایک جنگ نہ لڑے ہوتے, یا تو آپ خود اپنی آئسس کو تسلیم کر کے شکست کر کے دوسروں کی آئسس کو مارنے کو جا رہے ہوتے. آپ تو یہاں بھی آپ نے اپنا جو وہ چہرہ وہ ڈھکا ہوا ہے ان سے آپ چھپ کے پھر رہے ہیں اور تسلیم نہیں کر رہے کہ آئسس یہاں ایگزسٹ کرتا ہے, اور ادھر جا کے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم دہشت گردی سے شکست کریں گے. اور فائنل چیز جس کا آپ نے ذکر کیا, اگر آپ ایک اتحاد میں شام, ایران اور عراق کو نہیں شامل کریں گے, اور ان تینوں میں ایک چیز کامن ہے تو ایک خاص فرقہ وارانہ قسم کی نوعیت کی یہ اتحاد بن جاتی ہے, اور پاکستان ایک فرقہ وارانہ نوعیت کی جمہوریت نہیں ہے. 20 کروڑ کی عوام ہے, اس میں اہل سنت ہے, اہل تشیع ہے, اور ماشاءاللہ سے اہل سنت میں بھی ہر طرح کی تفریق ہے, اہل تشیع بھی آپ کی ڈائیورس ہے, اس میں پھر اس کے بعد آپ کی ریلیجس اقلیتیں ہیں. تو دس از اے ریسیپی فار ڈیزاسٹر. یہ ہم کئی بار کہہ چکے ہیں اس شو پہ. ویسے ایک چیز یہی ہے کہ اب لیٹ سے سب نے مائنڈ بنا لیا کہ ہم اس کا حصہ ہے. اس میں امریکہ بھی انکریج کر رہا ہے, ٹھیک ہے, جو سارے پاورز ہیں جس کے کافی لیوریج ہے پاکستان میں. تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمیں کیا مل رہا ہے. اگر آپ یہ سب کچھ, انہوں نے 2013 میں آپ کو $1 بلین دے دیے نا, یہ تو ہیروئن سے بھی بیٹر ڈیل تھی ان کے لیے, ٹھیک ہے. ہیروئن میں آپ کو ایک سڈن میں, یہ تو ابھی 2017 ہے, کھینچ رہے ہیں اور لے رہے ہیں. تو صرف یہ کہ پھر ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ ہماری نیگوشیٹنگ پوزیشن کیا ہے, کہ ہم کم سے کم کچھ نکال دیں. یا تو وہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے اب جو ہے نا ان ممالک سے ہم نے بند کری, صرف آپ کا لیبر آئے گا, یا وہ کہہ دیں کہ اینیولی آپ کو ایڈ اینڈ گرانٹ. دیکھیں جی, اور یہ سب سے بڑی تنقید پرویز مشرف صاحب پہ بھی تھی کہ جی اگر آپ نے ملک کو بیچنا ہی ہے تو اپنی قیمت ہی تھوڑی سی اوپر لگا لیں. تو اسی طرح یہاں لیکن بات قیمت کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جو اثرات ہیں بہت زیادہ منفی ہوں گے. نہیں وہ تو میں بھی مانتا ہوں, میں تو اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کرنا ہی ہے, کوئی اگر نہیں سن رہا, اچھا ٹھیک ہے, اگر میں کہتا پیسے ہی لے لیں. چلیں اگر ہم اب آ جائیں ایران پہ, اور ایران کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ جی ایک سعودی ریلیشن شپ ہے, لیکن وہ ہر طرف پیچھے ہو رہے ہیں. اور وہ کیوں ہیں؟ یمن میں خوتی آپ کے کہیں جا نہیں رہے, بشار اسد اور حزب اللہ زیادہ سے زیادہ ایران کے اس میں گود میں جا کے بیٹھ گئے ہیں. لیبنان میں وہی حزب اللہ ہے, اب تو وہ حماس کو بھی فنڈ کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ایران کا جو بھی اس میں پیوٹن کو بھی فیکٹر ان کرتے ہیں, ایران کا جو انفلوئنس ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اور کیونکہ سعودی عرب اپنے اسی سٹرکچر کے ذریعے کام کر رہی ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دے آر ان دی ریٹریٹ ایوری ویئر. تو یہ جو ایک پراکسی وار ان کی چل رہی ہے, یہ اب زیادہ بدتر سے بدتر ہوتی جائے گی, بہتر ہونے کو نہیں جا رہی. اور یہ بھی کلیریفائی کر لیں کہ
ہم کوئی سائڈ نہیں لے رہے ہیں. یہ جو دونوں ممالک ہیں سعودی عربیہ اور ایران, ان کی جو فورن میڈلنگ اور یہ جو پراکسیز کا کام یہ کرتے ہیں, یہ اس نے ہر جگہ تباہی پھیلائی ہے. میں ایک چیز تعریف میں کہوں گا جو آپ کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے کیا اور آرمی چیف راحیل شریف صاحب نے کیا, کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم میڈیٹ کریں گے, نیگوشیٹ کریں گے اور ان دونوں کو ہم واپس میز پہ لائیں. اور انشاءاللہ آپ فضی بھائی مسکرا رہے ہیں, جب پاکستانی کرتے ہیں ورلڈ ڈپلومیسی اور کوشش کرتے ہیں کہ میڈیٹ کرنے کو, تو پھر آپ مسکرانا شروع ہو جاتے ہیں. یہ کسنجر جیسے درندے کریں تو ٹھیک ہوتا ہے. نہیں, یہ کیا ایک تعمیری اقدامات نہیں ہے کہ ہم دونوں ممالک کو پھر سے واپس لانا چاہ رہے ہیں دوستی کے اس میں دائرے میں؟ مشکل ہے. سعودی جو ہے نا وہ ہمیں میڈیٹر نہیں دیکھتا, ٹھیک ہے نا, وہ ہمیں ذرا نچلے لیول پہ دیکھتا ہے. ایران بھی جو ہے نا وہ بھی ہمیں کوئی وہ نہیں کرتا. وہ میڈیٹر جو ہے نا ایک ملک ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. میڈیٹر کون رہے آج کل؟ ناروے رہے, ٹھیک ہے نا, سویڈن ٹائپ, ٹھیک ہے نا. دیکھیں نا یہ جو جن کا کوئی کام ہی نہیں ہے دونوں میں, ٹپیکل لبرل بائس کہ جی پاکستان اب اس طرح کا میڈیٹر بن ہی نہیں سکتا. اگر ہے تو کوئی ناروے جیسے ٹھنڈے ٹھیک ہے. آپ نے جب دعوت دی جواب کیا ہے نہیں یہ بتا دیں مجھے. دیکھیں آپ اگر دعوت دیں تو آپ کو 5 منٹ میں جو مٹھائی تو ہم نے نہیں کھائی. میں کہہ رہا ہوں اگر ایک 30 سال پرانی 79 کے بعد سے یہ صحیح طرح شروع ہوا. یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ ان دو فرقوں کے بیچ یہ 1400 سال پرانی جنگ ہے, یہ غلط بات ہے. یہ تو ایک ماڈرن, یہ ایک سیاسی لڑائی ہے. تو 30 سال سے یہ جنگ جاری ہے. پاکستان کی ایک چٹھی کی بنیاد پہ دوستی نہیں ہونے والی, لیکن اگر آپ اپنے اس طرح جو ایفرٹس ہیں ان کو برقرار رکھیں تو پھر شاید آپ کو کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ دیکھنے کو ملے. اچھی بات ہے, آپ کو کرنا چاہیے, اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی صرف اور صرف نیدرلینڈز کریں گے, ناروے, سویڈن کریں گے. یہ جو مسئلہ ہے نا, یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ بائی لیٹرل مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. جب آپ ایران سعودی کا سوچتے ہیں, پھر اس میں امریکہ بھی ہے, اس میں رشیا بھی ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں جب آپ سینٹر پوائنٹ والا آدمی دیکھیں گے نا, تو آئی ایم شیور ہم کسی نہ کسی میڈیشن کر لیں گے ایٹ سم پوائنٹ ان دی فیوچر. اس میں مشکل ہے. نہیں تو آپ امریکہ اور چین میں کر سکتے ہیں جس طرح آپ نے 70 کی دہائی میں کیا تھا, لیکن آپ سعودی اور ایران کے بیچ نہیں کر سکتے. بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے جناب. آپٹمزم جناب, ٹھیک ہے. یہ دو رائے کے اینڈ میں جب سیگمنٹ ختم ہو رہا ہوتا ہے تو ہم آپٹمزم کی بات کرتے ہیں, اور ایک ذرا اس طرح کی امید کی ایک لہر دیکھنے کو ملتی ہے. لیکن خیر, اگلا حصہ جو ہے اس میں امید کی لہر کہیں بھی دیکھنے کو نہیں مل رہی, اور کچھ عرصے سے یہ ایک انتہائی تشویشناک صورتحال آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے. اب بات کریں گے ہم تھرپارکر کی, جہاں بچوں کی اموات کا سلسلہ چلتا رہا ہے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے تھرپارکر کی صورتحال کی, جہاں بچوں کی اموات کا سلسلہ پچھلے کئی عرصے سے جاری ہے. سندھ ہائی کورٹ میں صوبائی حکومت نے اعتراف کیا ہے کہ پچھلے 3 سال میں جاں بحق ہونے والے بچوں کی تعداد 1340 کے قریب ہے. اب کیا وجہ ہے کہ تھرپارکر میں پیدا ہونے والے یہ بحران ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا؟ صوبائی حکومت کے ساتھ ساتھ اس انسانی بحران کو میڈیا بھی اتنی زیادہ کوئی ترجیح نہیں مل رہی جتنی ملنی چاہیے تھی. بظاہر تو پیپلز پارٹی کی قیادت کا فوکس خیبر پختونخوا نظر آ رہا ہے, جہاں وہ آئے دن جلسے کر رہے ہیں اور دوسری حکومتوں کی کارکردگی پر تنقید کرتے نظر آتے ہیں. سندھ حکومت مسائل کے حل کے لیے کتنی سنجیدہ ہے, اور کیا وجہ ہے کہ سندھ کے مسائل پیپلز پارٹی کی ترجیحات میں شامل نہیں رہے؟ جناب, یہ ہمارا چوتھا شو ہے اس موضوع پر, اور جو افسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بے شک آواز اٹھا لیں, کچھ کر لیں, ادھر آپ کے جو ریلیف فاؤنڈیشنز بھی پہنچ گئے ہیں وہ بھی سب کے سب نجی آرگنائزیشنز ہیں, ان کا کوئی تعلق ریاست سے نہیں ہے. اور جو انہوں نے عدالت میں باتیں کی ہیں وہ تو میرے خیال سے کوئی عام آدمی ان کو زیادہ دیر تک سن بھی نہیں سکتا. کہ آپ جانتے ہیں تو 2013-2014 سے لے کر آج تک آپ کی جو میڈیا ہے وہ صبح سے رات تک تھرپارکر کو لے بیٹھی ہے کافی حد تک. اگر آپ کی نالج میں یہ چیز ہے, اور اگر پیپلز پارٹی کی حکومت کو پتہ ہے کہ جی اراؤنڈ دس ٹائم ہر سال ہم پہ بے تحاشا تنقید ہوتی ہے, اور تنقید کی بات چھوڑ دیں چھوٹے چھوٹے بچے مرتے ہیں, تو
آپ جو اتنی زیادہ ویکنسیاں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جی 517 پوسٹ ہیں ڈاکٹرز کے لیے، اس میں سے 332 خالی ہیں، تو یہ اس کا جو لفظ ہے وہ نااہلی نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے. یا تو انڈیفرنس ہے یا نظریاتی طور پہ ایک طرح کی بے دردی ہے. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ چیز کیا ہے جو آپ کو روک رہی ہے. یہ میں ایگری کرتا ہوں. ایک لحاظ سے پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی جو ہے نا، وہ اگر کوئی چیز ہائی لائٹ ہو جاتی ہے ان دا میڈیا تو پھر ایک لحاظ سے وہ کچھ نہ کچھ حرکت شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو خشک سالی ہے، یہ ڈراؤٹ ہے، یہ ایک بہت کمپلیکس چیز ہے. اس میں کافی ایڈوانس ممالک مشکلات پیش آتی ہے. یہ ویسے پی پی کو ایکسکیوز نہیں کرتا. آپ اگر دیکھیں یہاں کے کیس میں، جیسے آپ نے کہا ان کے ہسپتالوں میں اپوائنٹمنٹس نہیں ہوئے، ہسپتال کم ہے، اس میں آپ بتا دیں یہ جو بچے مرے ہیں، جو ہم 1300 سے زیادہ کی بات کرتے ہیں، یہ صرف ریکارڈڈ ڈیتھس ہیں ان کے ہسپتالوں میں. ٹھیک ہے، جو گاؤں اور علاقوں میں مر گئے ہیں وہ اس میں ان کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے. جی ہاں. اب دوسرا یہ اگر آپ دیکھ لیں، یہ جو پرٹیکولرلی تھرپارکر کا ایک اور چیز بھی جو بہت امپورٹنٹ ہے، پاکستان جو ہے یہ ایک واٹر سٹریسڈ کنٹری ہے. ہمارے پاس میرے خیال میں 30 دن کا ریزرو ہے پانی کا، اور ممالک کے 500 دن ہوتے ہیں. ہم یہ کیس جو ہے نا یہ سالو کرنے کے لیے اس لیے بھی بہت ضروری ہے بیکاز یہ سچویشن آج ہم نے اگنور کر دیا، یہ غریب ہے، یہ جو ہے ہمارے مین سٹریم سے کٹ آف ہے، لیکن کل یہ مسئلہ پورے پاکستان میں بھی ہو سکتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو 2 کیسز، آپ نے ڈینگی کا کنٹرول دیکھا وچ از میسو سکسیس، جب اسٹیٹ انہوں نے اسپیشل سسٹمز بنائے، ٹھیک ہے، صفایا کیجیے، اور ممالک میں اس لیول کی سکسیس لوگوں نے نہیں دیکھی، یا بہت ٹائم لگا. ہم نے ود ان 12 to 14 months اسے سالو کر دیا. اس سے کیا ہوا کہ پورا جو آپ کا ہیلتھ سسٹم ہے نا، کم از کم اس میں ایک نالج آ گئی، جو اب نیکسٹ کوئی ایسا آئے ویدر اٹ از ایبولا یا واٹر بورن جو ڈیزیز ہو. لیکن ادھر تو اگر آپ دیکھیں، ہم دونوں کرٹیسائز کرتے تھے پی ایس ایل فائنل کہ نہ کریں، اس کا رسک بہت زیادہ ہے. لیکن اب جب پی ایس ایل فائنل ہو گیا، ایک پوری کیٹیگری آف سول سرونٹس ہیں جو اگر ہم فیوچر میں ایشین گیمز، اولمپکس تو خیر مشکل ہے، لیکن ایک پوری کیٹیگری ہے جو اب کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. تھرپارکر میں اگر پروونشل گورنمنٹ نہیں کر رہی، انہوں نے میجرز کیے ہیں لیکن ان کی گورننس جو ہے نا بہت ہی پور ہے، اور یہ ملٹی فیسٹڈ پرابلم ہے. یہاں سے صرف یہ نہیں کہ بچے مر رہے ہیں، پرابلم یہ بھی ہے کہ جو ویلتھ لوگوں کے ساتھ تھی وہ بھی اڑ گئی ہے. بیکاز وہ کیا تھی، وہ ان کے گائے تھے، ان کے یہ جانور تھے، ٹھیک ہے، وہ بھی مر گئے. اب جو ایکسیس ٹو پرائیویٹ ہیلتھ کیئر، اب پانی کی قلت ایک پرابلم ہے، اب یہ پرابلم ہے کہ جو آپ غریب ہوں اور جو آپ کی کاسٹ آف ہیلتھ کیئر ہے وہ اوپر چلی گئی ہے، بیکاز وہ جو ہیلتھ کیئر ہے وہ دور ہے، اور آپ کے جو پیسے بھی تھے، جو کیپٹل تھا وہ بھی ختم ہو گیا. یہ ہمیں اگر پروونشل گورنمنٹ سے نہیں ہو رہا، فیڈرل گورنمنٹ شوڈ اسٹیپ ان، بیکاز یہ جو پرائیویٹ فاؤنڈیشنز ہیں زبردست کام ہے، لیکن یہ نہیں حل ہو، اس تک نہیں پہنچ سکتی. میں اس بات سے ٹھیک ہے، میں اس بات سے اس حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ اس میں اسٹرکچرل مسائل ہیں، اور آپ پوری کی پوری چیز وفاقی حکومت پہ بھی نہیں اور صوبائی حکومت پہ نہیں ڈال سکتے کیونکہ اسٹرکچرل مسائل ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں، اگر آپ 1970 سے لے کر آج تک آن آف سندھ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ پہ ذمہ داری تو یہ بھی ہے کہ آپ اسٹرکچرل مسائل کو بھی حل کر سکیں. آپ تو ادھر سے تو بہت دیر ہیں، اور یہ ہم دیکھ لیتے ہیں، 1 منٹ سن لیتے ہیں کہ آپ کی جو سندھ حکومت ہے وہ تھرپارکر کے متعلق کتنی زیادہ سنجیدہ ہے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ان 5-6 سال کے اندر ہم نے نقشہ بدل دیا ہے تھرپارکر کا. تھرپارکر کا اس وقت واشنگٹن میں ذکر ہوتا ہے، واشنگٹن میں ذکر ہوتا ہے کہ جناب وہاں اس وقت جو شاہ صاحب نے بھی آپ کو بتایا، اور کہیں تو اتنا یہ فارن انویسٹمنٹ تھرپارکر میں 4-4.5 بلین کی ڈالرز کی ہو رہی ہے. چائنا آ رہا ہے، آسٹریلیا آ رہا ہے، مختلف ممالک آ رہے ہیں. یہ ہماری خدمت کا نتیجہ ہے جناب. ان کی خدمت کا نتیجہ یہ ہے کہ $4.5 بلین تھرپارکر میں لگیں گے، اور اس کے باوجود جو 570 پوسٹ ہیں ڈاکٹروں کے، اس میں سے 332 خالی ہیں، اور اس وجہ سے آپ کے جو بچے ہیں، یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ آپ کے ہسپتالوں کا اتنا برا حال ہے اور آپ کے بچے وہاں
مرتے جا رہے ہیں اس طرح اور اس رفتار کے ساتھ. تو اب یہ کیا تھا؟ یہ بے دردی ہے کیا؟ یہ وہ اسٹرکچرل مسائل ہیں جو سارے پیپلز پارٹی والے انکل بات کرتے ہیں کہ جی یہ اسٹرکچرل مسائل ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ واٹ کمپیلز ایک سابق وزیر اعلیٰ کہ وہ فلور آف سندھ اسمبلی میں آ کے کھڑے ہو کے کہیں کہ جی واشنگٹن میں تھر پارکر کی بات ہوتی ہے؟ میں ویسے اتفاق کرتا ہوں بات ہو رہی ہوگی لیکن لوگ اچھے الفاز میں آپ کو یاد نہیں کر رہے ہوں گے. اور وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی کسی میٹنگ میں ہو رہی ہے. نہیں صحیح بات ہے وہ کسی اور چیز کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے. نہیں لیکن دیکھیں اگر آپ یہ میرے خیال میں ایک لیول آف مس انڈرسٹینڈنگ ہے. پی 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 نے ٹرائی تو کیا ہے, انہوں نے جناب کہاں نہیں ٹرائی تو کیا ہے, انہوں نے انویسٹمنٹ بھی کیا ہے لیکن ان کی ڈیلیوری اتنی پور ہے. ٹھیک ہے نا, ایک اور ایسپیکٹ ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کرپشن بھی کہہ سکتے ہیں, کچھ اور بھی کہہ سکتے ہیں. میں کرپشن کی بات نہیں کر رہا لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہاں کوشش بھی نہیں کی گئی, کوشش نہیں کی گئی. آپ دیکھیں کراچی جو ہے, ٹھیک ہے نا, کراچی میں بھی پرابلمز ہیں لیکن یہاں جو اب اس پرٹیکولر اسپیچ میں جو مجھے لگ رہا ہے کہ اگر آپ نے کوئی اناؤنس بھی کی ہو کہ $4-5 بلین ایونچولی انڈر سی پیک اور وٹ ایور از کمنگ, یا وہ انرجی پروڈکشن کے لیے, لیکن وہ اس مسئلے کو حل نہیں کرے گا. اگر آپ دیکھیں, اگر آپ بہت زیادہ پیسے بھی لگا دیتے اور ایک فائنائٹ ایریا میں ایک پروجیکٹ ایسے جو نہ ہیلتھ میں فیڈ کرتا ہے نہ ایجوکیشن میں فیڈ کرتا ہے, تو آپ صرف ایک اس کی اچیومنٹ آئے گی اور وہ یہ ہے کہ جو انکم ڈسپیرٹی پالیسی ہے وہ بڑھ جائے گی لیکن جو نیٹ بینیفٹ ان لوگوں کا ہے وہ ابھی تک رہتے. تو آئی ایگری, لیکن یہ میں بالکل لائک آئی ڈونٹ ڈس ایگری کہ میں جب دیکھتا ہوں پی 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 اکثر کہتی ہے کہ آپ لوگ ہم پہ غلط تنقید اور بہت سی چیزوں پہ آئی ایگری ود دیٹ, لیکن اس پہ مجھے نہیں سمجھ آتی جب یہ کہتے ہیں آپ نے اس چیز کو اٹھا دیا. یہ جو مسئلہ ہے یہ ایک سنگین مسئلہ ہے, اٹ شوڈ بی ٹریٹڈ ایز اے نیشنل ایمرجنسی. اس پہ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا ریٹرن کیا آئے گا. اصل میں یہ جو سوال اٹھتا ہے نا فصیح بھائی, پاکستان پیپلز پارٹی کی نااہلی اور غیر ذمہ داری کی, اس کا جو جواب ہے نا وہ باقی سیاسی جماعتوں میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. گناہ ان کا ہے کیونکہ انہوں نے پورا صوبہ سندھ جو ہے وہ چھوڑا ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو, ادھر کوئی ویلڈ آلٹرنیٹو نہیں ہے. اور یہ جامی چانڈیو صاحب نے بڑی تفصیل میں اس پہ بات کی تھی. یہ بار بار ادھر ہی منتخب ہو رہے ہیں. ایک خاندانی بادشاہت اوپر ہے, ایک چھوٹے چھوٹے خاندانی بادشاہت اس کے نیچے بنے ہوئے ہیں, اور اس طرح کی ڈیلیوری آپ کو اگلے 10 سال 20 سال بھی دیکھنے کو ملے گی کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یار ہمارا جو ووٹ ہے وہ انلاسٹک ہے. آپ قائم علی شاہ کو کھڑا کر دیں, کسی اور شاہ کو کھڑا کر دیں, عبداللہ شاہ صاحب کو کھڑا کر دیں, ہمیں ووٹ پھر بھی پڑھنا ہے, ہمیں واپس سندھ صوبے میں آنا ہے, اور ہم سندھ صوبے تک بھی اب راضی ہیں. نیشنل پارٹی ہم نہیں رہے کوئی بات نہیں, لیکن اگر تھر پارکر میں بچے مرتے ہیں کوئی بات نہیں, 2018 میں ہمیں واپس آنا ہے. امید میرے خیال سے ہم صرف یہ رکھ سکتے ہیں کہ باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی خدا کے لیے سندھ صوبے کو دیکھیں ایز اے وائبل آلٹرنیٹو, ادھر بھی وہ کنٹیسٹ کریں اور اپنے آپ کو ایز این آپشن پیش کریں. خیر ابھی تک تو کوئی ایسا نظر ہی نہیں آیا. Nobody else is interested. ایک ویسے سائیڈ بات, اگر پی 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 سے کسی نے انٹرسٹ لیا تھا نا وہ بلاول نے لیا تھا, اور وہ بیفور یہ سائیڈ لائن ہو گئے تھے جب یہ انگلینڈ چلے گئے تھے. لیکن ٹھیک ہے آپ اس پہ ڈاؤٹ کاسٹ کر سکتے ہیں, لیکن ایک جو میں نے دیکھا تھا آئی سو سم سنسیریٹی. چلیں ٹھیک ہے, اس پہ ایک اور وہ سیگمنٹ چاہیے ہوگا, لیکن چلیں اس پہ تو اتفاق کر لیں کہ آصف زرداری صاحب میں آپ کو تو سنسیریٹی کوئی خاص دیکھنے کو نہیں ملتی. 3 فرق دہائیوں میں انہوں نے اسی جماعت کو ڈبویا, اور یہ عام پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر کو نہیں دیکھنے کو ملتا. اگلے حصے میں بات کریں گے اپنے ایک پاکستانی ہیرو کی, اور ایک خوش آئین بات کہ وہ لوگوں کے دلوں میں ابھی بھی یاد, ابھی بھی زندہ ہیں. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات کریں گے اعتزاز حسن شہید کی, جنہوں نے سینکڑوں معصوم بچوں کی جانیں بچا کر خود جام شہادت نوش کیا.
کچھ عرصہ پہلے ہم نے اپنے پروگرام میں ان کے والد مجاہد بنگش صاحب کو دعوت دی، جنہوں نے اپنے بیٹے کی کچھ یادیں ہمارے ساتھ شیئر کیں اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ ان کے بیٹے کے نام پر کسی عمارت یا کسی روڈ کا نام ہونا چاہیے تاکہ وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے۔ اب CDA کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اسلام آباد میں ایک روڈ کو اعتزاز حسن شہید کے نام سے منسوب کیا جا رہا ہے، جو کہ ایک خوش آئند قدم ہے اور قوم کے ہیرو کے لیے خراج عقیدت ہے۔ جناب، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ذرا سن لیتے ہیں کہ ان کے والد صاحب نے کیا بات کی تھی۔ اب ہم کیا بولیں گے، اب وہ تو چھوڑو، وہ ہم تو یہ کہیں کہ بھائی حکومت یہ بھی کر سکتا ہے کہ اعتزاز ڈیلی میں کر سکتا ہے، لیکن اس طرح حکومت نے نہیں کیا۔ میڈیا والے تو جاتے ہیں، وہ تو پوچھتے ہیں، بتانے والے بتا دیتے ہیں، لیکن جس کو سنانا ہے وہ تو یا اندھے ہیں یا بہرے ہیں۔ فصیح صاحب، یہ ایک چھوٹا سا قدم ہے کنسیڈرنگ اعتزاز حسن کی قربانی کیا تھی، لیکن جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کبھی یہ نام بھولیں مت کہ وہ دور کس طرح کا تھا، وہ دن کس طرح کے تھے، اور ہم نے کیا کچھ کھویا اور کیا کچھ حاصل کیا۔ دیکھیں، ایک تو اعتزاز تو ینگ لڑکا تھا جو سوئسائڈ بامبر آیا، انہوں نے روک دیا اپنے اسکول میں، تباہی پھیر جاتی۔ ان کے والد جو ہیں بہت عظیم آدمی ہیں، وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ اس اسکول سے جاتے ہیں، اور ابھی تک حکومت نے اس اسکول کا نام جو انہوں نے اناؤنس کیا تھا وہ بھی بورڈ نہیں لگایا۔ انہوں نے پرومس کیا تھا ان کے کہ اور بھی تعلیم پھیلا دیں گے، 2 کالجز بنائیں گے، ایک اسٹیڈیم کا بھی کہا تھا۔ اور اس لیے آج ہم یاسر پیرزادہ جو CDA میں، ان کے بھی بہت زیادہ شکر گزار ہیں۔ انہوں نے پروگرام دیکھا، انہوں نے کہہ دیا کہ میں کچھ نہ کچھ کر دوں گا، اور یہ پرومس CDA نے کیا نہیں تھا، یہ ان کی اپنی انیشیٹو تھی، اور یاسر پیرزادہ صاحب پورا طور پہ آگے بڑھے قدم انہوں نے سب سے پہلا یہ اٹھایا، اور صرف 2-3 ویکس میں انہوں نے مینج کر دیا۔ ابھی D12 کا ایک سروس روڈ بن رہا ہے اور وہ اعتزاز حسن شہید روڈ ہو جائے گا۔ اگر یہ جنگ ویسے جیتنا ہے تو یہ جو ہمارے سارے ہیروز ہیں، ابھی ہمارے ایک ہندو سولجر بھی شہید ہوئے، ٹھیک ہے، یہ جو سارے ہیں ہمیں ان کو یاد رکھنا پڑے گا۔ جب ہم ان کو بھول جاتے ہیں، اور یہی مسئلہ جیسے احسان الاحسان کے کیس میں کہ جب آپ ان کو ایسے پیش کر دیتے ہیں کہ جو ان کے کرائمز ہیں وہ ذرا پیچھے سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، جو بھی آپ کے ابھی مقاصد ہیں، لیکن اگر ہم یہ اس لیے میں شکر گزار ہوں یہ یاسر پیرزادہ CDA کے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ اور ابھی PTI کی حکومت نے بھی، اگر اسٹیڈیم بنانا بہت بڑی بات ہے، لیکن جو کالجز ہیں وہ ہنگو میں چاہیے، جو اسکول ہے صرف وہ سائن بورڈ لگانا ہے، یہ بھی پورا کرنا ہے۔ نہیں، یہ فصیح بھائی، یہ مجھے بہت خوشی ہوئی آپ نے یہ آخر میں بات کی، یہ بہت خوبصورت بات کی۔ یہ ایک جنگ ہے، اس کی ایک طرف پہ یہ نورین لغاری ہے، احسان اللہ احسن ہے، جن کو آپ اس طرح ریہیبلیٹیٹ کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف پہ اعتزاز حسن شہید، پریڈ لین میں بلال عمر شہید جو جنرل مسعود صاحب کے صاحبزادے تھے، وہ جو شہید ہوئے، یہ آپ کے ہیروز ہیں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ تو ہمیں اس بات سے پورا ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا قیمت آپ نے دی اور اس کے بعد آپ نے کیا پایا، کیونکہ ان دنوں میں ایسا ہی لگ رہا تھا کہ یہ ملک آپ کے ہاتھوں سے جانے والا ہے۔ اب امید یہی رکھ سکتے ہیں کہ آپ کے جو پالیسی میکر ہیں، اور اس طرح کے انلائٹنڈ پالیسی میکر جس طرح یاسر پیرزادہ صاحب نے ہمیں یہ اس طرح کی کارکردگی دکھائی، وہ اس چیز کو پھر آگے لے کے چلیں اور ان لوگوں کی یادیں تازہ رکھیں۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ مجھے اور فصیح زکا کو اپنی رائے سے آگاہ کیجیے، اور ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے کل تک اجازت دیں۔ خدا حافظ۔